गुज़श्ता कई सालों से जो है वो मुख्तलिफ़ औक़ात में हिंदुस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, और जिस सानिया जिस मिनट टेररिज्म हुआ, उसी वक्त हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान को ब्लेम कर देता है सेम टाइम। इनको कहाँ से तार आ जाती है, कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये पाकिस्तान ने किया, कौन से सबूत हैं ये वो। तो कभी बम्बई फायरिंग हो गई, और अजीब इत्तेफाक है, जिस आदमी को पकड़ा, क्या कसाब नाम था, जैसे वो फायरिंग हो रही है साहब आप देख सकते हैं कि कैमरे का फोकस उसी की तरफ है, जहाँ जा रहा है वो जनाब दिखा रहे हैं। क्या इनको पता था कि ये बच जाएगा और जेल में चला जाएगा और फिर हम उसको फांसी की अनाउंसमेंट कर देंगे, ये वो बिल्कुल वो उसको फोकस करके, जो वाज़े तौर पर फॉल्स फ्लैग था। और क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो इन चीज़ों को नहीं समझते, ना जानते हैं, या शायद कस्तन वीक स्टेटमेंट दे देते हैं कि जिसमें ये शक की गुंजाइश रहे कि ये टेररिज्म फॉल्स फ्लैग नहीं बल्कि पाकिस्तान ने ही करवाया है। हमारे अपने इदारे जो हैं वो ज़ाहिर है कि पैट्रियाटिक फोर्सेस के हाथ में नहीं है, वो कादियानियों के पास, और कादियानी अपने मुफाद के लिए हर किस्म की जो है वो डील कर लेते हैं। ज़ाहिर है कि उनका मुक़द्दस शहर हिंदुस्तान के अंदर है, तो वो उसके लिए बहरहाल ये एक बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी रिस्क है पाकिस्तान के अंदर, कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो कादियानियों के कंट्रोल में है, और कादियानियों की पहली प्रेफरेंस जो है वो अपनी जमात, अपनी मजहबी नेटवर्क के मुफाद की होती है। तो इसीलिए माजी में भी मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं कि ये खेलते हैं इनके इशारों के ऊपर मुख्तलिफ जो दुनिया के नेटवर्क हैं, जैसे एजेंसीज वगैरह हैं, ये वो मोसाद होएगी या रा होगी या कोई और भी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी ये है कि हमारे जो ख़ास तौर पे सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, इन लोगों को वहाँ से रिमूव किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा बच्चा समझ सकता है कि ये जो हाई जैकिंग हुई थी, कंधार में ले गए थे त्यारे को, वो भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इमेजिन करें वो अमृतसर में जहाज़ रुका है, ओके, तो अगर इंडियन स्टेट चाहती तो उस जहाज़ को आगे जाने नहीं दिया जा सकता था। 2-3 घंटे वो वहाँ अमृतसर में रुका, उसने रीफ्यूलिंग की और फिर उसको जाने दिया। ये सारा कुछ इंडियन अथॉरिटीज़ के क्या बोलते हैं, अगर कोई वाकई हकीकत में वो होता फॉल्स फ्लैग, अपना हाई जैकिंग होती, तो इंडियन अथॉरिटीज़ ने, या कोई भी वीक से वीक अफ्रीका की भी कोई स्टेट होती, तो वो भी उसको अलाउ ना करती, जाने ना देती, हम आपको नहीं फ्लाई करने देंगे। लेकिन फ्लाई करके वो जो भी है फिर फाइनली वो कंधार में चले गए, और यहाँ पाकिस्तान की कादियानी इस्टेब्लिशमेंट ने आबैल मुझे मार, वो लोग जैसे क्या हाफिज सईद है, ये वो, इन लोगों का वो कंधार से जब पाकिस्तान आए हैं तो इनका हीरो वेलकम किया। और सारी दुनिया को मैं हिंदुस्तान ने बता, देखा जी ये पाकिस्तान ने करवाई थी और ये उनका एजेंट था, हालांकि वो पाकिस्तान का एजेंट नहीं है, ये सारे नेटवर्क वो हिंदुस्तानी एजेंट हैं। ओके, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसको आ गया था पाकिस्तान, उसको अरेस्ट किया जाता, उसकी मुकम्मल इंटेरोगेशन की जाती, क्योंकि ये तो बच्चा बच्चा देख रहा है कि हिंदुस्तानियों ने खुद करवाया है ये हाई जैकिंग। लेकिन वो क्योंकि मिले हुए हैं पाकिस्तान की एजेंसियां दुनिया की दूसरी एंटी इस्लाम एजेंसीज के साथ, लाइक CIA, लाइक मोसाद, रॉ वगैरह, तो वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ को अलाउ करते हैं, और उनको तो कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तानी या पाकिस्तान एक जो मुस्लिम रियासत है वो दुनिया में बदनाम करने का ये पूरा जवाज़ फराहम करते हैं। अफ़गानिस्तान में जब इनका सो कॉल्ड जहाद मुकम्मल हुआ तो उन्होंने कहा कि कश्मीर में जहाज शुरू कर दें। जहाज
دیکھیے ہندوستان بڑی ویک پوزیشن میں تھا سیاسی طور پر، کیونکہ اکثریت کشمیری جو ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. اوکے. اور ایک قسم کا دنیا میں ایک پریشر تھا، ایک کہ بھئی وہاں حق خود ارادیت کے تحت جو ہے وہاں الیکشنز کروائے جائیں. چلیں ایک 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 قرارداد تو منظور ہو گئی ہوئی تھی. اس وہ ہندوستان بڑا ہی کمزور پوزیشن میں پولیٹیکلی کشمیر ایشو کے اوپر ہے. تو اس کو کور کرنے کے لیے پاکستان کی قادیانی جرنل نے را کے ساتھ مل کر تو وہاں ٹیررسٹ نیٹ ورک تشکیل دے دیے، اور جناب ان کو جو ہے وہاں کشمیر میں کبھی وہ کیا بولتے ہیں جو ہوتے تھے برہمنوں کو مارنا شروع کر دیا، یا کیا وہ بھی ایک ڈرامہ ہے. بہرحال تو ان لوگوں نے جناب وہاں پاکستان کی کچھ اخوان المسلمین اور دیوبندی ان سے مدرسوں سے بچوں کو اٹھایا اور وہاں جہاد کے نام پر اور آل دیٹ. ہندوستان کو مکمل جواز مل گیا کہ کشمیر کے اوپر کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم کہیں گے کہ جی یہ تو، اور پھر ساری دنیا نے ان کی سپورٹ بھی کی. ہاں جی وہ تو انڈیا از وکٹم آف ٹیررزم. تو اس کے اوپر کشمیر کے اصل مدعے کو پیچھے چھوڑ دیا گیا. آج کوئی بات نہیں کرتا. تو 30-32 سالوں سے ٹیررزم کا وہاں کمپین چلائی ہے. ہمارا گین کیا ہوا ہے؟ مسلمانوں کا پاکستان کا گین کچھ بھی نہیں ہوا. ہم ڈیفینسو ہوئے ہیں کہ جو بھی وہاں فالس فلیگ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جی ہم نے تو نہیں کیا. اوکے آئی نو اس میں کوئی شک نہیں ہے. مودی سرکار ہو یا کوئی دوسری انڈیا، وہ اپنے چند ایک لوگوں کو بے گناہ ماتر سادے لوگوں کو اپنے ہی ایجنٹوں سے مروا کر پاکستان کے ابھی وہ 35 سکھ مار دیے کہ کیوں وائے. ہاں وہ ہندوستان کے سویلین تھے، وہ مار دیے انہوں نے اور کہا ہم پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن پاکستان تو آج بھی سروائیو کر رہا ہے نا. آپ اپنے بندے مرواتے جاؤ اور دھمکیاں دیتے جاؤ، آخر میں وہ برف کی طرح ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاؤ. تو یہ ہر بار ایسے ہوتا ہے، اس لیے ہندوستان جاگا صحیح. ابھی وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے لیے، کبھی کہتے ہیں ہمارے لیے 9/11 ہے، یہ بمبئی کا ٹیررسٹ اٹیک. بھئی 9/11 چھوڑ کچھ، اور اب کہہ رہے ہیں کہ یہ 7 اکتوبر ہے. بھئی ہندوستان، آپ نہ امریکہ ہو نہ آپ اسرائیل ہو. اوکے آپ ہندوستان ہو. اوکے آپ سپر پاور نہیں ہو. اوکے اور پھر آپ نے اتنے جو دعوے کر رہے ہیں، کبھی اسمبلی میں بم وہ ٹیررسٹ نیٹ ورک کروا دیا، دھمکیاں دی، فوج لے، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو کچھ بھی نہیں آپ کر سکے، کیونکہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے کہ یہ فالس فلیگ ہیں، یہ وہ سارے، اور مزید ایکسپوز ہوں گے. جنگ ہوگی، پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. لہذا دھمکی دیتے جاؤ، آپ کے مار سالے، اور جناب یہ ڈرامے رچاتے جاؤ. یہ ایک مسلسل ایک چیز جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے. ہندوستان کی احمق اسٹیبلشمنٹ آج تک یہ سمجھ نہیں سکی کہ پاکستان کے عوام کا کتنا شدید ریئیکشن ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی ایئر حملہ کرتے ہیں یا کوئی اور اس قسم کا ایڈونچر کرتے ہیں، تو یہ ملٹری نہیں، یہ پاکستان کی حکومتیں نہیں، یہ دباؤ ہوتا ہے لوگوں کو کہ آپ وہ اس کا جواب دیں. تو یہ ایک ایسی سچائی ہے کہ پاکستان کے اندر اگرچہ قادیانیوں کی ہی حکومت ہے، لیکن عوامی دباؤ اتنا ہوتا ہے. جیسے عمران خان قادیانی کی جب حکومت تھی، وہ کیا ان کا پائلٹ آ گیا تھا اور یہ اور وہ، تو اس کے اوپر جو ہے وہ شدید ریئیکٹ کیا لوگوں نے کہ بھئی آپ اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ ایک بڑا جذباتی مسئلہ بھی ہے، مذہبی مسئلہ ہو نہ ہو یہ اور بات ہے، لیکن یہ بہت ایکسٹریم پر معاملہ چلا جاتا ہے. تو اس لیے پھر وہ
اداروں کو بھی حرکت کرنی پڑتی ہے. تو یہاں اب وہی حال ہے کہ جناب ہم تو مر رہے ہیں، چلے جنگ ہوگی تو چلو ان کا بھی کچھ لے لیں گے. تو یہ سائیکی قوم کی بغیر سمجھے مودی جو نعرے لگاتا ہے وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. تو یہاں وہ ختم کرے اپنے ڈرامے بازی اور عام لوگوں کو مروانے کا، اپنے ہی ہندوستانیوں کو. کوئی کبھی سکھ بیچارے جن کا کوئی کیا وہ کلنٹن آیا اور سکھوں کی قربانی انہوں نے دے دی. کیا گین کیا ہندوستان نے؟ کیا گین کیا؟ ہندوستان کا جو تھنک پیڈ ہے وہ خود سوچے. بمبئی میں انہوں نے دھماکے کیا کہتے ہیں وہ قصاب کے ذریعے اجمل اور وہ چند سویلین کو مار دیا گیا. اوکے، کیا گین کیا؟ یہی ہے نا، یہی بیانیہ کہ پاکستان از اے ٹیررسٹ اسٹیٹ. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان کو آپ کس کھاتے میں اسٹیٹ، ٹیررسٹ اسٹیٹ کہیں یا پرامن اسٹیٹ کہیں. اس سے زمینی حقائق نہیں بدلتے، کیونکہ دنیا بھی جانتی ہے کہ ہر کنٹری دوسرے کنٹری میں ٹیررزم کرواتی ہے. ہندوستان نے ٹیررزم کرواتی ہے، کبھی وہ پشتونستان کے مسئلے پر، کبھی بلوچستان کے مسئلے پر، حتیٰ کہ جو الذوالافکار کو بھی انہوں نے، مطلب الذوالافکار جو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر ہوئی تھی، اس کو بیسس دی، ان کے لوگوں کو ٹرینڈ بھی کیا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی غلطی تھی میر مرتضیٰ بھٹو صاحب کی کہ وہ ہندوستان میں، بہرحال لیکن یہ ریئلٹی ہے، یہ ریئلٹی ہے. تو کیونکہ پاکستان کی حکومتیں جو ہیں وہ بہت سافٹ ان کا سٹانس ہوتا ہے ان چیزوں کے اوپر. وہ اب جب بھی افغانستان، جب پاکستان کے اوپر ٹیررزم کا الزام لگاتا ہے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ یہ بیانیہ جو ہے بتا سکے کہ پاکستان کے وکٹم رہا ہے افغانوں کی ٹیررزم کا. آج ہندوستان نے ہمیشہ یہی ہوتا ہے، جب ہندوستان دھمکی دیتا ہے کسی نہ کسی فالس فلیگ کروانے کے بعد، تو سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ افغانستان میں ہوتی ہے کہ اب پاکستان کی شامت آ گئی، اب ہم نہیں چھوڑ، اب یہ پاکستان گیا اور یہ اور وہ، اور اب ہم حملہ کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر سے ہندوستان حملہ کرے اور پھر پاکستان کو نابود کر دیں. 25 کروڑ کی آبادی کو نابود کرنا آپ کا خواب ہے. فوج نہیں، یہ عوام ہوتے ہیں، یہ لوگ ہوتے ہیں. یہ آئی نو کہ جب 65 کی جنگ ہوئی تھی تو لوگوں نے ایران نہیں بھاگ گئے تھے، افغانستان نہیں بھاگ گئے تھے جان بچانے کے لیے. طیارے جو ہے مجھے آج بھی یاد ہے ہوا میں ہوتے تھے تو لوگ میدانوں میں اکٹھے ہو کے نیچے سے آواز دے رہے تھے، مارن وہ کرو یہ کر. حالانکہ وہ ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا تھا، کوئی ہندوستان کا طیارہ اس مجمع کے اوپر بم مار دیتا تو کتنے لوگ جو ہے بیچارے شہید ہو جاتے. لیکن یہ جوش تھا، یہ جذبہ تھا، یہ ایک سپرٹ تھی. اب یہاں روسی آئے ہیں، انہوں نے حملہ بھی نہیں کیا تو کتنے 10 ملین پاپولیشن تھی، 6 ملین بھاگ گئے، کوئی ایران میں، کوئی افغانستان میں اور کوئی پاکستان میں. 71 کی بھی جنگ مجھے یاد ہے، کوئی ایران، حالانکہ لاہور میں بم پڑتے تھے. اوکے، پیپل آف لاہور دے اسٹل ریمین دیئر. اوکے، کوئی کشمیر نہیں بھاگا، کوئی افغانستان نہیں بھاگا، کوئی ایران نہیں بھاگا. تو خیر سمجھا کریں. تو آج ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جی طالبانوں نے اسلامی نظام لگا دیا ہے. کون سی اسلامی شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے بدترین دشمن بت پرستوں کے اتحادی بنو، ان کے بیانیے کی سپورٹ کرو اور یہ کہو کہ ہم جو ہیں ادھر سے ہندوستان حملہ کرے اور ادھر سے ہم حملہ کریں اور پاکستان کو نابود کر دیں. یہ پاکستان کا اسلامی جو
جو ایک جس کو اسلامی ایٹم بم کہتے ہیں یہ ایمانت ہے مسلمانوں کی، کہ یہ ضمانت ہے کہ جب آپ کے پاس یہ کیپیسٹی ہے، یہ دفاع کی ایک ضمانت ہے، اور اس ایمانت کو اس وقت تک آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے جب تک مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد ایٹم بم کی ضرورت نہیں پڑے گی امام مہدی کے ظہور کے بعد ایٹم بم کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر ایٹم سے بھی بڑا جو مدد ہے وہ اللہ کی مدد ہوگی. تو آج جو پاکستان کے ایٹم کو ختم کرنے کے لیے ہندوستان اور ایٹم کو ختم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایٹم کو ختم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو ہی ختم کر دیا جائے. اگرچہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہیں، یعنی قادیانیوں کے کنٹرول میں ہیں، لیکن کیونکہ پاکستان کی اکثریت عوام جو ہے وہ مسلمان ہیں، اور یہ انفارچونیٹ ہے کہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں، مسلمانوں کے کنٹرول میں نہیں، لیکن ایک اللہ کی بھی رضائیت ہوتی ہے. اس کے باوجود امیجن کریں کہ جنرل ضیاء جیسا قادیانی 11 سال تک پاکستان کے اندر حکومت، حالانکہ اس کو لایا اس لیے گیا تھا کہ وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرے. نہیں بتایا جاتا اس کے اوپر، اس کو کریڈٹ بعد میں دیتے ہیں جی اس نے بھی یہ شروع کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جنرل ضیاء الحق ہی ٹرائیڈ ہز بیسٹ کہ بھی پاکستان ہندوستان جو ہے وہ بھی رول بیک کر دے، کیونکہ یہ دباؤ اتنا تھا، اکیلا تو نہیں یہ کر سکتے تھے. ہندوستان نے نہیں مانا، اس لیے پاکستان نے سم ہاؤ اس کو اگر رول بیک نہیں کیا تو مطلب کسی نہ کسی طریقے میں یہ چلتا رہا. اور پھر اب سچائی یہ بھی جان لیں کہ جو قادیانی جماعت ہے وہ جانتے ہیں کہ کنٹرول جو جی ایچ کیو ہے وہ گرینڈ ہاؤس آف قادیان ہے، ہمارا مکمل ہولڈ ہے. اگر پاکستان نے ایٹم بم بنا بھی لیا تو یہ ہمارے جرنیلوں کے کنٹرول میں رہے گا. یقیناً اور یقیناً اللہ کی جو رضائیت، اللہ کی جو حکمت ہے، وہ اللہ کا جو خفیہ، وہ سب سے زیادہ افیکٹو ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ نے، حالانکہ پاکستان مکمل طور پہ ضیاء الحق کے دور میں یہودی ریاست بن چکا ہوا تھا. یہاں افغان جنگ کے نام کے اوپر جو ہے بہت سارے فری میسن، بہت سارے صہیونی اڈے بنا دیے گئے، کیا بولتے ہیں موساد کے افسر آتے تھے، اور پتہ نہیں کون کون سے، اسلام آباد، لاہور میں انہوں نے بڑے بڑے پراپرٹیز لے لی ہے، ان کے تہہ خانے اندر سب کچھ. اس کے باوجود پاکستان ابھی بھی قائم ہے. منطقی طور پہ تو اس کو کامیاب نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو دنیا کے نقشے سے مٹ جانا چاہیے تھا، لیکن کوئی فیض ضرور ہے کہ چاروں طرف دشمن ہیں، چاروں طرف قادیانی ہیں، چاروں طرف ہندو ہیں، چاروں طرف پاکستان کے سب سے بڑے دشمن افغان ہیں. اس کے باوجود جو ہے یہ قائم ہے. حکمران جو ہیں وہ کرپٹ ہیں، حکمران جو ہیں وہ قادیانی نواز ہیں یا خود قادیانی ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا قائم رہنا ایک میریکل ہے یا کرامت ہے. خیر، اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اگین میں یہی کہتا ہوں کہ جناب عالی یہاں جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہر دوسرے تیسرے دن پاکستان کے اندر ٹیررزم ہو رہا ہے، پاکستان کو فل فلیج، میں کافی عرصے سے کہہ رہا تھا کہ جہاں سے ٹیررزم ہوتا ہے اس ملک کے اوپر حملہ کر کے بھرپور کہ انڈیا کو بھی کان ہو جائے، لیکن ان مادر چودوں نے ایسا نہیں کیا. ایسا نہیں کیا. یہ بنیاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ یار پاکستان جو ہے وہ ہاف ہارٹڈ پالیسیز بنا رہا ہے، یہ
طالبان کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکے، یہ افغانستان کو انڈر پریشر نہیں لا سکے. ہر وقت یہ جاتے ہیں، منتیں کرتے ہیں افغانوں کی کہ جناب یہ نہ کریں وہ نہ کریں، ہم آپ کے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. یہ بڑی ویک پالیسی رہتی چلی آ رہی ہے پاکستان کی. یہی وجہ ہے کہ اب وہ مودی نے کہہ دیا کہ میں بند کر دوں گا، یہ بم چلا دوں گا، وہ کر دوں گا، کہ اس نے دیکھا کہ ہزاروں پاکستانی عسکر فوجی جو ہیں وہ بیچارے مارے جا رہے ہیں، ہر روز بم دھماکہ ہو رہا ہے، ٹرین اغوا ہو رہی ہے. جو رائٹ ڈائریکشن جو فل فلیج اٹیک کرنے کا، وہ تو آپشن انہوں نے چھوڑ دیا ہوا ہے. ریاست کے اوپر جنگ مسلط بہت عرصے سے ہے، خاص طور پہ ایون کرزئی وغیرہ کے وقت میں بھی، لیکن طالبان کے وقت میں تو بہت زیادہ ہوئی ہے. اوکے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ اب وہ دیکھیں، انہوں نے فالس فلیگ کروایا حماس کے ساتھ مل کر، تو اسرائیل نے کس طریقے سے جو ہے فلسطینی نہتوں کا اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں سمجھنی چاہیے، جو ہم نہیں سمجھتے. تو وہ بالکل جو پالیسی ہے ہندوستان کی کہ وہ کسی طریقے سے پاکستان کو انگیج رکھیں طالبان کی ٹیررزم کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کشمیر کے کچھ ایریاز پر قبضہ کر کے اپنا زمینی رابطہ افغانستان کی سرحد سے کر لیں، اور پھر اس کے بعد پاکستان کو سینڈوچ بنا کے بھرپور حملے کیے جائیں دونوں طرف سے. اوکے، تو یہی پالیسی ہے. پانی کا جو ہے وہ انہوں نے بہت عرصہ پہلے افغانستان کے اندر بند بنانے کا کہا ہوا ہے. اس کا ایڈوانٹیج افغانوں کو ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ بات کی بات ہے، لیکن جو ہے ہندوستان اس میں ان کو، اور وہ افغان جو ہیں وہ ہر صورت میں ہندوستان کا ساتھ دیں گے، کیونکہ ان کی دوستی ہے اس کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، اور وہ پاکستان سے ایکسٹریم پہ نفرت کرتے ہیں، کہ جس کے لیے آج آپ دیکھ لیں افغان طالبان لیڈر کا اوپن سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ہیں. تو یہ چیزیں کیونکہ ہم نے سمجھی نہیں ہیں، اور اس کے بڑے منفی اثرات پاکستان کے اوپر نکل رہے ہیں، اس لیے بہت ضروری تھا، جب میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ جناب علی آپ کو بھرپور، کیونکہ کان ہو جائیں ساری دنیا کو کہ پاکستان کے سروائیول کے لیے ہم کوئی بھی ایکسٹریم سٹیپ اٹھا سکتے ہیں. اوکے، لیکن یہ مادر چودہ ایسا نہیں کرتے. یہ وہ اسحاق ڈار کو بھیج دیتے ہیں جا کے طالبان کی منت کرو، یہ کبھی وہ کون سا دورانی ہے کیا، اس کو بھیج دیتے ہیں، کبھی امبیسیڈر کو، کبھی کچھ کبھی کچھ. وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے آپ کے ساتھ، کبھی بھی نہیں کریں گے. ویسے بھول جاؤ ماچو، تو تم تو ہسٹوری سے سبق نہیں سیکھتے. بہرحال میں آج آپ کو ایک اور بھی انکشاف کر دوں. جس دن پاکستان بنا تھا تو اس سے پہلے ہی مرزئی جماعت جو ہے وہ ایٹمی توانائی، کیا کہتے ہیں، ایٹمی ہتھیار بنانے کے اوپر، مرزا محمود جو ہے وہ ایون بیفور دا پارٹیشن، وہ کہا کرتا تھا کہ یہ ایک جو ہے وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. اوکے، اگرچہ یاد رکھیں کئی اس کے سیمینار ہوئے ہیں مرزے کے بیک ان 40s، جس میں اس نے جا کے لیکچر دیا ہے ایٹمی ہتھیار کے حصول کے اوپر، اور بلا شبہ ایٹم بم بنانے میں پاکستان کے غیر مرزئی افراد کا ہاتھ ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید ہے، کرنل قذافی ہے، ڈاکٹر جو بھی نام لیتے ہیں، ڈاکٹر خان وغیرہ، یہ جو ہیں یہ مسلمانوں کی ایمانت ہے. اور خواہش جو شروع میں یہی تھی کہ ایٹم، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب ہم ایک ریاست بن جائیں گے تو اتنی مضبوط ریاست قادیانی احمدیہ ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی مسلمانوں کے تھریٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کے پاس جوہری ہتھیار ہوں.
تو یہ بنایا جو ہے یہ مسلمانوں نے ہے ایٹم بم، قبضہ ان کا ہو گیا ہوا ہے، یہ ساری بات ہے۔ تو یہ میں نے جب ان کی سرچ کی تو میں نے دیکھا کہ بہت سے لیکچرز میں جو ہے مرزائیوں نے ایٹم کے بعد، خاص طور پہ جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے انہوں نے اس چیز کے اوپر پورا فوکس کیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان ایٹم بم بنا لے اور وہ ایٹمی کیا بولتے ہیں اس کو، اسلامک ایٹم بم کے نام سے یاد جانا جائے۔ نو، وہ یہ ہے کہ یہ قادیانی ایٹم بم بنایا مسلمانوں نے ہے، قبضہ قادیانیوں کے پاس ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس تلخ حقیقت کو سمجھا جائے، جو میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں مسلمانوں کو لایا جائے، ان کی چھٹی کی جائے، یہ قابل بھروسہ نہیں ہے۔ یہ تو صرف اور صرف عوامی دباؤ اتنا ہوتا ہے کہ ہندوستان کے مقابلے میں، یا جب ایران کا میزائل آیا انہوں نے تو اس پریشر کے تحت ان کو وہ اپنا فیس سیونگ کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے نظریاتی طور پر کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، عوامی پریشر ہو نہ ہو ہمارے، اگر وہ لیک کرتی ہے، اوکے، تو اس ریالٹی کو نہ تو افغان سمجھتے ہیں، نہ ہی ہندوستان کہ عوام جو ہے وہ کسی بھی صورت میں، ہر صورت میں پاکستان کا دفاع کریں گے، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے دفاع کرنے کے لیے ماں سوائے پاکستان کے۔ اور پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے جو گریٹر اسرائیل کو بننے سے روک سکتا ہے، کہ یہاں کے عوام، اوکے، اور کسی خطے کے نہیں، یہاں کے عوام، تاریخ یہی کہتی ہے۔ اور اسی لیے وہ پوری یعنی یہاں کے عوام جاتے ہیں ترکی کے لیے، یہاں کے عوام جاتے ہیں الجزائر کے لیے، یہاں کے عوام جاتے ہیں فلسطینیوں کے لیے، اور کون ہے جو گیا ہے؟ بتائیں مجھے۔ میں نے تو یہ چیزیں بہت ساری اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی ہوئی ہیں۔ یہاں کے عوام جو ہیں افغانستان کا دفاع کرنے جا رہے ہیں۔ افغانستان کے عوام تو کبھی بھی ہماری اتنی جنگ ہندوستان کے ساتھ وہ کبھی آئے ہیں؟ تو اس لیے جو یہ اسپرٹ یہاں کے لوگوں میں ہے، اس سے زائنسٹ جو ہے خائف ہیں، اسی لیے انہوں نے جو قادیانی راج کو وہاں مینٹین رکھا ہوا ہے اور اس کی پوری سپورٹ کرتے ہیں۔ تو مودی صاحب جگ اسائی نہ بنو، جو کچھ کرنا ہے تو کر کے دکھا، پھر پتہ چل جائے گا کہ تم کیا کر سکتے ہو، اوکے۔ تمہارا مقابلہ پاکستان فوج سے نہیں ہے، ولیوں کی دھرتی کے باسیوں سے ہے، اوکے۔ تو یہ بات تم کو ذہن میں رکھنی چاہیے، ایسے شو بازی نہ کرو لوگ تم پہ ہنستے ہیں۔ یو کانٹ ڈو نتھنگ، کم آن، آؤ پھر، یا تختہ کرو، ہر روز کا کیا اپنے ہی لوگوں کو مروا کے ماچو تکی کرتے ہو تم، پھر آرام سے چاگی دیکھ رہا بہ بھی جانا تم۔ تو یہی ہے، طالبان بھی کسی خوش فہمی میں نہ رہیں۔ جس دن یہاں مسلمانوں کا راج ہو گیا تو پھر صورتحال بہت مختلف ہوگی۔ یہ تو آپ ایڈوانٹیج لے رہے ہیں قادیانیوں کے راج کے اوپر۔ اگر میں چیف آف آرمی سٹاف ہوتا تو میں نے بہت پہلے جو ہے ٹی ٹی پی کو ختم کر دینا تھا، بلوچ مسئلے کو ختم کر دینا تھا، یہ جو سو کولڈ ٹیررزم جو، لیکن کیونکہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کا کنٹرول ہم جیسے لوگوں کے پاس نہیں ہے، ان مادر چودوں کے پاس ہے، اس لیے ٹیررزم بھی جاری ہے، تھریٹس بھی جاری ہیں، ہم وکٹم ہیں ٹیررزم کے، لیکن ساری دنیا میں مشہور کر دیے گئے پاکستانی سے۔ یہ ہمارے ادارے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ دنیا کو باور کروا سکیں کہ ٹیررسٹ جو ہیں وہ افغانستان میں ہیں، ہسٹوریکلی انہوں نے ہمیشہ یہ کیا ہے، ہندوستان میں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ مادر چود ان کا بیانیہ دیکھو، وہ کیا حرام زادہ وہ وہاں گیا ہے، کیا نام ہے، واٹ از ہز نیم، وہ جو قادیانی ہے، پاکستان کا وزیر دفاع جب مادر چودو قادیانی ہوگا، کیا خواجہ صفدر،
उस गांडू ने क्या बयान दिया कि जी हम 30 साल से टेररिस्टों को सपोर्ट करें। अरे हरामजादे, ये ना कहो पैंचो, तुझे तो इतना भी नहीं पता। अब लोगों ने ये नहीं देखना कि उसका पस मंज़र क्या है। ओके, वो तो कहेंगे देखो जी जो कर भी रहे हैं, ख़ासतौर पे अफ़गान मीडिया में मैंने देखा है उसको बहुत कह रहे हैं कि जी वो तो उनका वज़ीर दिफा मान रहा है कि हमने 30 साल से टेररिज्म करवा रहे हैं। ये होते हैं कादियानी मादरचोद, और हमारी कौम नहीं समझ रही, सारी दुनिया में ये बयानिया दे दिया। रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी ये है जनाब अली कि जब वहाँ सोवियत यूनियन आया है तो ये 5 मिलियन अफ़गान इधर आ गए थे। ओके, और फिर वो अमेरिका ने जो है वो सारा कुछ किया, सऊदी अरब और ये और वो, और यहाँ पर जो है पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया। ओके, वो फोर्सेस जो जिनको दहशत उस वक्त फ्रीडम फाइटर कहा गया, जब उनका मकसद पूरा हो गया तो इन्होंने इनको टेररिस्ट का नाम दे दिया। इस मादरचोद को तो ये भी नहीं पता कि वो टेररिस्ट नहीं जाने जाते थे, वो फ्रीडम फाइटर जाने जाते थे। ये मादरचोद हरामजादा उड़ता तीर अपने पीछे ले रहा है कि सारी दुनिया में ये है कादियानियों का मौक़िफ़, और हमने उनको वज़ीर दिफा बनाया हुआ है। तो उसका ये है कि जनाब अली हम तो अफ़गानिस्तान के अंदर पीस चाहते थे। ओके, लेकिन जब 5 मिलियन अफ़गान हमारे पास आ गए और हम शोर मचाना शुरू कर दिया, जहाज़ और अमेरिका ने वेपन भेजने शुरू कर दिए, वहाँ से वो आना शुरू हो गया, तो डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो CIA के पास आ गया, और CIA ने इनको फ्रीडम फाइटर कहा, टेररिस्ट नहीं कहा। ये मादरचोद कह रहा है हमने 30 साल से टेररिज्म को। तो आप मुझे बताओ कौन है जो इसकी बैकग्राउंड को जानता है? वो मैं जानता हूँ, आम लोग तो नहीं जानेंगे। ये अमेरिका में जो लोग बैठे हुए हैं वो तो देखो जी वो तो खुद कह रहे हैं कि हम 30 साल से टेररिज्म कर रहे हैं। ये होता है कि पाकिस्तान के साथ, कि पाकिस्तान की जो बुनियादों को ख़राब करने के लिए ये मादरचोद कादियानी ऐसे करते हैं, और हमने इनको क्या बना के रखा हुआ है। और दल्ले तेन मादरचोदा का नहीं चीज़ का पता नहीं तो चुप करके बैठ, माँ का फुद्दा तेरा, तुम टेररिस्ट हो माचोद। पाकिस्तान के अवाम टेररिस्ट नहीं है, और ये सारा कुछ जो है तुम कादियानियों का किया हुआ है। तो ऐसे ऐसे फुदू माचोद जो आके वो पाकिस्तान के वज़ीर बन जाते हैं, जिनको अलफ से बे नहीं पता माचोदों को कि यार जो वहाँ हुआ था वो तो दे वर नॉट कॉल्ड टेररिस्ट। सारी दुनिया उनको फ्रीडम फाइटर कहती थी। कहो कि जी हमें यही बताया गया था कि ये फ्रीडम फाइटर है, हमने तो फ्रीडम फाइटर की सपोर्ट की है, हमने टेररिस्टों की सपोर्ट नहीं की। ये कहो माचोद कुत्ती के बच्चे, तूने सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया, और अब अफ़गान जो है इसको 20 साल तक प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनाएंगे, हिंदुस्तानी जो है 10 साल तक बनाएंगे, और क्या होगा, सारी दुनिया में पाकिस्तान बैशिंग होएगी। और यही कादियानी चाहते हैं, यही कुछ कर रहे हैं। बहरहाल इस मौजू के ऊपर और भी जो कभी बात होगी, तो ये जो हरामजादे कुछ भी नहीं जानते, वो माचोद कैसे कैसे बयान दे के पाकिस्तान को, पाकिस्तान कादियानियों का नहीं है, ये मेरा है, ये मुसलमानों का है। ओके, तो इस पूरी उम्मत का फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान के एटमी असासों को का दिफा करे, और दिफा इसी सूरत में होगा कि पाकिस्तान कायम रहे। हिंदुस्तान और अफ़गानों की मंशा के कि ये नाबूद हो जाए, वो हमने कामयाब नहीं होने देना। जब इमाम मेहदी आएंगे फिर उसके बाद सूरत हाल बदल जाएगी, तो इसलिए उस वक्त तक जो है हमें इसका दिफा करना है, हर सूरत में पाकिस्तान को कायम रखना है। तो ये इमाम मेहदी का फैज़ है। अफ़गानों तुम जो मर्ज़ी कर लो, हिंदुस्तानी तुम जो मर्ज़ी कर लो, तुम कामयाब नहीं हो सकते। फैज़ के आगे कोई दूसरी साजिश नहीं चल सकती इंशाअल्लाह ताला।